रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुहद्दिब आईने के कोई दो इस्तेमालात लिखिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुहद्दिब आईनों के दो इस्तेमालात। मोटर गाड़ियों में ख़बाइन के तौर पर, शॉपिंग मॉलों में सिक्योरिटी चेकअप और सीढ़ियों पर सामने से आने वाले अफराद से टकराने से बचने के लिए इन अफराद का मुशाहिदा करना। रोशनी को वसी पैमाने पर इन्हिकास करने के लिए लाइट रिफ्लेक्टर्स हैं। कौन से सालिमात इंतशारी मरकज़ का काम करते हैं और आसमान नीले होने के लिए ज़िम्मेदार हैं? हमारा माहौल मुख्तलिफ जौहरों और सालिमात का हामिल है। आसमान नीले होने की वजह N2 और O2 के सालिमात की मौजूदगी है। इन सालिमात की जसामत नीले रंग के तूले मौज से मुताबिकत में होती है, इसीलिए ये सालिमात नीले रंग के इंतशारी मरकज़ का काम करते हैं और नीले रंग का इंतशार वाक़ई होता है। पानी में मौजूद मुख्तलिफ लसुनती रेज़े माइसेल्स एक दूसरे के करीब आकर रसूब तश्कील नहीं देते हैं। क्या वजह है? क़ियास कीजिए। साबुन के साले में माइसेल के ज़र्रे के मरकज़ में करके इसके अतराफ़ मुंसलिक होते हुए कुर्रवी साख्त वाला गुच्छा बनाते हैं, जिसे माइसेल्स कहते हैं। माइसेल्स पानी में झूलते हुए पाए जाते हैं, जैसा कि गैर फ़रोनी महलूल में ज़र्रात झूलते हुए पाए जाते हैं। पानी में मौजूद मुख्तलिफ माइसेल्स एक दूसरे से करीब आकर रसूब तश्कील नहीं देते हैं। यहाँ पर एक माइसेल दूसरे माइसेल को दिफा करता है, क्योंकि इनमें रवां आयन दिफा का अमल है। इसीलिए गंदगी मैल के ज़र्रात मैल के जाल में फंसे हुए होते हैं, जो कि आसानी से पानी में मुंतशिर हो जाते हैं। इसी तरह साबुन के माइसेल्स गंदगी को पानी में हल करके अलहदा करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ग्राफाइट के कोई दो इस्तेमालात बयान कीजिए। ग्राफाइट को चिकनाई लुब्रिकेंट की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिल में बतौर लेड इस्तेमाल करते हैं। ज़ेल की कीमियाई मसावात को मुतवाज़ुन कीजिए। Al plus Fe2O3 give rise to Al2O3 plus Fe. Al plus Fe2O3 give rise to Al2O3 plus Fe. 2Al plus Fe2 give rise to 2Fe plus Al2O3 plus heat यानी हरारत। लोहे की अशिया को जंग लगने के लिए कौन से हालात जिम्मेदार होते हैं? आम तौर पर धात इलेक्ट्रॉन खोकर ऑक्सीजन के साथ तकसीब पाती है, जिसके नतीजे में ऑक्साइड हासिल होते हैं। लोहे का जंग आलूदा होना आम तौर पर जंग कहलाता है। ये हवा और पानी की मौजूदगी में वाक़ई होता है। एक बर्फ बरदार लच्छे को हमवार मकनातीसी मैदान में रखने पर क्या होगा? बर्फ बरदार तार को हमवार मकनातीसी मैदान में रखने पर वो गर्दिश करने लगता है। मसलन बरखी मोटर बरखी तवानाई को हेली तवानाई मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। सवाल:
بہت کم عالمیت AgAU معتدل عالمیت Zn Fe Pb Cu انتہائی عالمیت K Na Ca Mg Al۔ جدول کا مشاہدہ کیجیے اور ذیل میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ اوپر کی کون سی دھاتیں قدرت میں آزادانہ حالت میں پائی جاتی ہیں؟ مقناطیسی علیحدگی کا طریقہ استعمال کر کے اوپر کے کون سی دھاتی کچ دھات کو مرتکز بنایا جاتا ہے؟ Au سونا، Ag چاندی۔ مقناطیسی علیحدگی کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوہے Fe کو دھاتی کجدھات کو مرتکز بنا سکتے ہیں۔ جب ایک لچھے سے گزرنے والی مقناطیسی نفوذ میں مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو کیا واقع ہوگا؟ کسی بند لچھے سے مربوط مقناطیسی نفوذ میں مسلسل تبدیلی سے لچھے میں برقی رو پیدا ہوتی ہے۔ یہ فرڈ کے کلیے کا ایک اظہار ہے۔ لچھے میں مقناطیسی نفوذ میں تیز تر تبدیلیاں زیادہ عمالی برق قوت محرکہ EMF یا عمالی برق رو پیدا کرتی ہیں۔ ایک برقی دور میں اقل ترین مزاحمت حاصل کرنے کے لیے 6 ohms اور 10 ohms کی مزاحمت کو کس طرح جوڑا جاتا ہے؟ دور کی معدل مزاحمت محسوب کیجیے۔ برقی دور میں اقل ترین مزاحمت حاصل کرنے کے لیے مزاحم اور 6 ohm یعنی R = 6 ohm اور R2 = 10 ohms کو ہم متوازی جوڑا جاتا ہے۔ دور کی معدل مزاحمت مساوی ہے 1/R مساوی ہے 1/R1 + 1/R2 R1 R2 R1 + R2 60/16 3.75 ohms۔ اومک کے موصل اور غیر موصل سے ہر ایک کے لیے 2 مثالیں لکھیے۔ جو موصل اوم کے کلیے کی پابندی کرتے ہیں انہیں اومک موصل کہتے ہیں۔ تمام دھاتیں اومک موصل ہیں، مثلاً تانبا، لوہا وغیرہ۔ جو موصل اوم کے کلیے کی پابندی نہیں کرتے غیر اومک موصل کہلاتے ہیں، مثلاً LED، لکڑی وغیرہ اومک کے ایک مثال ہے۔ دھونے کا سوڈے کے کوئی 4 استعمالات لکھیے۔ سوڈیم کاربونیٹ دھونے کا سوڈا استعمال شیشے، صابن اور کاغذ سازی کی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا استعمال سوڈیم کے مرکبات مثلاً سہاگا، بوریکس بنانے میں کیا جاتا ہے۔ سوڈیم کاربونیٹ کا استعمال گھریلو مقاصد کے لیے بطور مصفی کلیننگ ایجنٹ ہوتا ہے۔ CaO کیلشیم آکسائڈ کو پانی میں حل کرنے پر تشکیل پانے والی محلول کی فطرت کی آپ کس طرح جانچ کرو گے؟ وضاحت کیجیے۔
COA कैल्शियम ऑक्साइड धाती ऑक्साइड है। इसको पानी से मुतामल करने पर ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। CaO plus H2O give rise to CaHOH2। CaOH2 की जांच करने के लिए हम सुर्ख लिटमस या फिनाफ्थलीन के इस्तेमाल से कर सकते हैं। CaOH2 के महलूल में फिनाफ्थलीन के चंद खतरे डालने पर वो गुलाबी रंग में तब्दील हो जाता है। इससे हम इस मुरक्कब की फितरत असासी है जांच पाते हैं। एक मखर आईने का निस्फ़ क़तर इन्हेनान 6 समर है। किसी शाय को आईने के ख़ुतब महवर असली पर 8 समर और 4 समर के फासले पर रखा गया है। शुआई खाका तैयार कीजिए। दिया गया है कि निस्फ़ क़तर इन्हेनान इज़ इक्वल टू 2F इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मास की तूल इज़ इक्वल टू F इज़ इक्वल टू 2/F 2F/2 इज़ इक्वल टू 6/2 इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। शाय का फासला अगर 4 सेंटीमीटर हो तो U इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू V इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट 1/F इज़ इक्वल टू 1/V प्लस ब्रैकेट 1/U इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 1/F इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 1/V प्लस ब्रैकेट 1/U इज़ इक्वल टू 1/V इज़ इक्वल टू माइनस 1/3 प्लस 1/4 इज़ इक्वल टू 1/V इज़ इक्वल टू -4 प्लस 3/12 इज़ इक्वल टू -1/12 इज़ इक्वल टू 1/V इज़ इक्वल टू -1/12 और -V इज़ इक्वल टू 12। Therefore, V इज़ इक्वल टू -12। ब्रैकेट 1/-3 इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 1/V प्लस ब्रैकेट 1/-8 इज़ इक्वल टू 1/V इज़ इक्वल टू -1/3 प्लस 1/8। 1/V इज़ इक्वल टू -8 प्लस 3/24 is equal to -5/24. Therefore 1/V is equal to -5/24. -5V is equal to 24. Minus V is equal to 24/5 is equal to 4.8 centimeter. एक मुहद्दिब अदसे का मास की तूल 2 समर है। किसी शय को जिसके महवरे असली पर अदसे के मरकज़ C और मनाजरी मरकज़ से 3 समर के फासले पर रखा गया हो, शुआई खाका तैयार कीजिए। दिया गया है कि मुहद्दिब अदसे का मास की तूल F is equal to 2 सेंटीमीटर
عدسے کا نصف قطر انحنان مساوی ہے C is equal to 2F is equal to 2 into 2 is equal to 4 centimeter. اگر شے کو C پر رکھا جائے تب شے کا فاصلہ is equal to U is equal to 4 centimeter. خیال کا فاصلہ مساوی ہے V is equal to question mark جو کہ معلوم کیا جانا ہے. Bracket 1 by F is equal to 1 by bracket 1 by V minus bracket 1 by U. Bracket 1 by 2 is equal to bracket 1 by V minus bracket 1 by minus 4 is equal to 1 by 2 is equal to 1 by V plus 1 by 4. Therefore, چونکہ 1 by 2 minus 1 by 4 is equal to 1 by V. 2 minus 1 by 4 is equal to 1 by V, 1 by 4 is equal to 1 by V. Therefore, V is equal to 4. شے کو C1 پر رکھنے پر خیال C2 پر حاصل ہوگا. خیال حقیقی شے کے مساوی اور الٹا حاصل ہوگا. Bracket 1 by F is equal to bracket 1 by V minus bracket 1 by U is equal to bracket 1 by 2 is equal to 1 by V minus bracket 1 by minus 3. One by 2 is equal to 1 by V plus 1 by 3. 1 by 2 minus 1 by 3 is equal to 1 by V. 3 minus 2 by 6 is equal to 1 by 6. 1 by V is equal to 1 by 6. Therefore, V is equal to 6 centimeter. شخص A آنکھ کا زیادہ سے زیادہ ماس کی طول 2.5 سمر سے کم ہوتا ہے. شخص B قریب کی اشیاء کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکتے. شخص C بصری عدسے کا اقل ترین ماس کی طول 2.27 سمر سے زیادہ ہوتا ہے. شخص D تثقیب چشم کی صلاحیت کھو دیتا ہے. شخص E بصری عدسے کے ماس کی طول کی حد 2.5 سمر سے 2.27 سمر تک ہے. مندرجہ بالا جدول میں دی گئی معلومات کی بنیاد پر ذیل میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے. ڈی کس بصری خامی سے متاثر ہے؟ یہ کیوں ہوتی ہے؟ جواب پرس بایوپیا دوہرے مؤخر عدسے کی مدد سے کس بصری خامی کو دور کیا جا سکتا ہے؟ جواب مایوپیا.
کی طرح اور کون سی طرح کی بصری خامی سے متاثر ہے؟ جواب ڈی سی۔ اوپر دیے گئے تمام اشخاص میں سے کس میں بصری نسخ موجود نہیں ہے؟ جواب ای۔ محلول برائے نمونہ پی ایچ: دودھ 6.8، ہاضمی رس 1.2، کشید کیا ہوا پانی 7، NaOH کا محلول 14، میگنیشیا کا دودھ 10.5، دھونے کے سوڈا 12.6۔ اوپر دی گئی معلومات کی مدد سے ذیل میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ جدول میں دیا گیا کون سا محلول تعدیلی ہے؟ جواب کشید کیا ہوا پانی۔ معدے کی تیزابیت کو تعدیل کرنے کے لیے اوپر دیے گئے کس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ جواب ملک آف میگنیسیا۔ اوپر دیے گئے محلول میں سب سے طاقتور ترشا کون سا ہے؟ ہاضمی رس HCl۔ NaOH کے محلول میں فینیفتالین مظہر کا رنگ کیسا ہے؟ گلابی۔ ایک موصل کے تراش عمودی کے رقبے میں اضافے کے اثرات اس کے مزاحمت پر اس تجربے کے انعقاد کے لیے درکار اشیاء کی فہرست ترتیب دیجیے اور تجربے کے طریقہ کار کی وضاحت کیجیے۔ مقصد موصل کے تراش عمودی کے رقبے میں اضافے کے اثرات اس کی مزاحمت پر معلوم کرنا۔ درکار اشیاء: ایلیمینیٹر، بیٹری، ایم میٹر، ملٹی میٹر، جوڑنے والے موصل تار، داب کنجی۔ مختلف موٹائی والے لوہے کی کاڑیاں یا مختلف تراش عمودی کے رقبے کے حامل۔ طریقہ کار: بیٹری ایلیمینیٹر کو وولٹ سپلائی سے جوڑیے، بالکل شکل میں جس طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ ایم میٹر کو داب کنجی اور بیٹری ٹرمینل کے درمیان ہم سلسلہ جوڑنے میں جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے تاروں کی مدد سے پی اور کیو کا گیپ بنائیے۔ پی اور کیو کے درمیان ایک لوہے کی کاڑی کو جوڑیے جس کا تراش عمودی کا رقبہ A1 ہو۔ داب کنجی کو بند کیجیے اور برقی دور میں سے گزرنے والی برقی رو ایم میٹر سے پیمائش کیجیے اور نوٹ بک میں درج کیجیے۔ اس تجربے کو دیگر مختلف تراش عمودی کا رقبہ رکھنے والے لوہے کی کاڑیوں سے انجام دیجیے اور برقی رو کی بہاؤ کی پیمائش جدول میں نوٹ کیجیے۔ برقی رو ایم سمر میں تار کی تراش عمودی کا رقبہ، تار کی نوعیت شمار، جیسا کہ 24 گیج کا تار، 28 گیج کا تار۔ تراش عمودی کا رقبہ اے راست متناسب ہوتا ہے برقی رو کے۔ احتیاط: مختلف تراش عمودی کا رقبہ
والے تاروں کی لمبائی یا طول یکساں ہونا ضروری ہے۔ ایم میٹر کو ہم سلسلہ سیریز میں جوڑا جائے۔ نتیجہ: جب تراش عمودی کا رقبہ میں اضافہ ہوتا ہے تو مزاحمت میں کمی آتی ہے، اس لیے موصل کی مزاحمت بالعکس متناسب ہوتی ہے اس کے تراش عمودی کے۔ کیا ہائیڈروجن پر مشتمل تمام مرکبات ترشئی ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس کی جانچ کے لیے تجربہ کے انعقاد میں درکار اشیاء کی فہرست تیار کیجیے اور تجربے کے طریقہ کار کی وضاحت کیجیے۔ مقصد: کیا ہائیڈروجنی پر مشتمل تمام مرکبات ترشوی ہوتے ہیں یا نہیں معلوم کرنا۔ درکار اشیاء: بیکر، بلب، گرافائٹ، سلاخیں، برقی تار، H2SO4، گلوکوز، HCl، الکحل۔ طریقہ کار: گلوکوز، الکحل، ہائیڈروکلورک ترشا اور سلفیورک ترشے کے محلول بنائیے۔ 2 علیحدہ گرافائٹ کی سلاخوں کو مختلف رنگ والے برقی تاروں سے جوڑ کر انہیں 100 ml بیکر میں رکھیے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ بلب، برقی تار، بیکر، HCl کا محلول سلیوشن، گرافائٹ کی سلاخیں۔ برقی تار کے آزاد سرے کو 6 وولٹ کی DC بیٹری سے اور ٹرمینل کو دی گئی شکل کے مطابق جوڑیے۔ اب بیکر میں ہلکا یا ہائیڈروکلورک ترشا کی تھوڑی سی مقدار ڈال کر برقی سوئچ آن کیجیے۔ آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ اس عمل کو سلفیورک ترشا، گلوکوز اور الکحل کے ذریعے اس عمل کو علیحدہ دہرائیے۔ نتیجہ: آپ مشاہدہ کریں گے کہ برقی بلب صرف ترشئی محلول سے ہی روشن ہوگا، تاکہ گلوکوز اور الکحل کے محلول سے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ترشے محلول میں ہائیڈروجن رواں H+ رواں بناتے ہیں، جو کہ ترشئی خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ گلوکوز اور الکحل محلول سے برقی بلب روشن نہ ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ محلول میں H+ رواں موجود نہیں ہے۔ ترشے کی تیزابیت محلول میں بننے والے H+ رواں پر منحصر ہوتی ہے۔ ایک جوہری کی الیکٹرانی تشکیل میں ہنٹس کا اصول کس طرح مدد کرتا ہے، ایک موضوع مثال کے ذریعے سمجھائیے۔ ہنٹس کا اصول: اس اصول کے مطابق الیکٹران میں موجود جوڑیاں اس وقت تک نہیں بنتی جب تک کہ موجودہ تمام یکساں توانائی والے انحطاطی ذیلی خول ڈی جنریٹڈ آربیٹل میں ایک الیکٹران داخل نہ ہو جائے۔ کاربن C جس کا جوہری عدد Z=6 ہے، اس کی الیکٹرانی تشکیل 1s2 2s2 2p2 ہوتی ہے۔
اس میں پہلے 4 الیکٹرانز 1s اور 2s ذیلی خولوں میں داخل ہوتے ہیں۔ باقی 2 الیکٹران 2p ذیلی خول میں علیحدہ طور پر داخل ہوتے ہیں، جن کی گردش یکساں ہوتی ہے۔ 1s 2 2s2 2p2۔ یہاں پر 2p ذیلی خول آربیٹل میں موجود 2 غیر جوڑی دار کوہرے الیکٹرانز کو متوازی گردش کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ سوال: گرفتی بند نظریے کی مدد سے N2 سالمے کی تشکیل کی وضاحت کیجیے۔ N2 جوہر کی الیکٹرانی تشکیل 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 ہے۔ فرض کرو کہ ایک N جوہر کے px آربیٹل سے انطباق کرتے ہوئے px سگما بند بناتا ہے۔ یہ بند مرکزی محور سے ون اینڈ اوورلیپ انطباق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس طرح پی وائی اور پی زیڈ آربیٹل ایک دوسرے سے این کے جوہر پی زیڈ پی وائی پی زیڈ آربیٹل سے پہلو سے سائیڈ آن سائیڈ یا جانبی انطباق کرتے ہیں۔ چونکہ آربیٹل پی وائی اور پی زیڈ آربیٹل کے امیدوار یعنی مرکزی محور کے امیدوار ہوتے ہیں، اینڈ آن اینڈ انطباق نہیں کر سکتے، اس لیے یہ صرف پی وائی پائی بند آربیٹل کے عمودی پائی بند اور پی زیڈ پائی بند بناتے ہیں۔ اس طرح N2 سالمے میں تیہرا بند موجود رہتا ہے۔ N plus N give rise to N2